नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप जानते हैं मैं इस प्रोग्राम में आपको ऐसे लोगों से मिलवाता हूं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं और अपने शोबे में नाम बनाते हैं और माशरे को पे बैक करते हैं। आज इस प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिनकी ज़िंदगी, जिनके काम और खिदमात ने बहुत सारे लोगों को मुतासर किया, और हकीकी मानों में अगर हम कहें कि पाकिस्तान का असासा है तो वो इसमें कोई दो राय ना होगी। आज मेरे साथ सेनेटर जावेद जब्बार साहब हैं। उनकी ज़िंदगी की बातें, उनकी ज़िंदगी का तजर्बा, एक्सपीरियंस और मौजूदा हालात और तालीम और ख़ास तौर पर नौजवान कैसे पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं, बातों बातों में उनकी ज़िंदगी की वो बातें जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को मुतासर किया और आपकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं, आज उनसे पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आई एम ट्रूली ऑनर एंड ग्रेटफुल कि आज आपने वक्त दिया और हम आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अयाज साहब फॉर योर ग्रेशियस इन्विटेशन। इट्स अ प्लेजर टू नो कि माशाल्लाह आप इतने मुतहर्रिक अंदाज में एक अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हम जैसे मासूम और गैर मासूम लोगों को मुलव्वस करें। और शुक्रिया आपके कलमात का। मैं एक सादा सा इंसान हूँ, आपकी भी ज़िंदगी जितनी दिलचस्प है मेरी भी उतनी ही शायद दिलचस्प हो, लेकिन ज़रूर हाज़िर हूँ मैं, और नाज़रीन का मैं मशकूर हूँ कि वो देख भी रहे हैं। फरमाइए क्या सवाल है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। अब मैं थोड़ा सा तो आपकी जो अर्ली जर्नी है, आपकी इब्तदाई ज़िंदगी, कहाँ आपकी पैदाइश हुई, इब्तदाई तालीम, एंड देन फिर हम आपका एक्सपीरियंस और आपके उस एक्सपीरियंस के तनाज़र में आज के जो नौजवान हैं, जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, तालीमी जो इस्लाहात हैं, या कैसे हम दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। तो आई विल स्टार्ट विद के हम आपकी जर्नी कम से कम वो तफसील कम से कम हो। मैं पैदा हुआ मद्रास में, जिसका नाम उन्होंने अब चेन्नई कर दिया है। मद्रास में मेरे वालिद साहब का ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन से था, जो अब उन्होंने ख़ुद फैसला किया है कि अब इंडिया के बजाय भारत अपने आप को कहेंगे। एनीवे, लेकिन मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी बना बचपन ही में, और पाकिस्तानी हूँ, कराची में रहता हूँ। शबनम मेरी बीवी साहिबा हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। मेहरीन जब्बार जो कि ख़ुद मीडिया की एक शख्सियत हैं, और कमाल जब्बार जो बैरिस्टर हैं, वो बड़े अच्छे मुसन्निफ़ भी हैं, और उनके एक बेटे हैं ज़का ज़ाहिर जब्बार। मेरे मरहूम वालिदैन ने असल में जो मुझे तरबियत दी, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। मेरी वालदा साहिबा ने एक दिन मुझे 9 साल की उम्र पे कहा, बैठो जावेद और लिखो। तो मैंने कहा लिखो, मैं तो अभी मार्बल्स खेल रहा हूँ क्या लिखूंगा? लिखो, आ जाएगा तुम्हें, जहन में आ जाएगा। उसने जो दरवाजे खोले तख्लीक के, सोच के, अंग्रेज़ी में कहते हैं तसव्वुरात के, इमेजिनेशन के, वो आज तक खुले हैं और उनको दरियाफ्त कर रहा हूँ। और मेरे वालिद मरहूम ने पढ़ने पर जो ज़ोर दिया, ओहो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और वो पढ़ने का एक ऐसा नशा चढ़ा है कि आज तक जारी है। और तो इसीलिए मैं उनका बहुत मशकूर हूँ, वालिदैन का। और पाकिस्तान में रहकर मुझे बहुत फ़ख्र है कि पाकिस्तान में इस वक्त 2023 में मैं हयात हूँ, और मौका है मुझे इतनी अनोखे दौर में हम जो रह रहे हैं, यूट्यूब का दौर, जहाँ हर शख्स के हाथ में, हथेली में इतना इख्तियार आया है जो पहले किसी भी नस्ल के पास, किसी फ़र्द के पास नहीं था। बिल्कुल सही। तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं, और अल्लाह करे कि हम में वो अक़ल हो और विज़न हो कि ऐसे मौक़ों को हम न सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए बल्कि समाज की बेहतरी, दूसरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, जैसे आप कर रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए। सही, बहुत ज़बरदस्त है आपका, क्योंकि जो करियर है बड़ा डाइवर्स रहा। उस पर एजुकेशन सेक्टर में भी आप रहे, आपने राइटिंग भी की, पढ़ाया भी, और उसके बाद जो है वो हुकूमती जो है सिस्टम में भी रहे। आप क्या समझते हैं, सारे अगर चीज़ों को इकट्ठा किया जाए तो जावेद जब्बार साहब अपने आप को सबसे ज़्यादा किस चीज़ में समझते हैं कि ये उनकी पहचान थी, या ये वो काम था जिसके लिए वो कुदरत ने उनको तख्लीक किया था, या वो समझते हैं कि ये उनकी ज़िंदगी के करीब है?
مائی گاڈ، یہ تو صرف بڑے باس بتا سکیں گے کہ کیوں انہوں نے مجھے بھیجا یہاں پر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت ایک سینس آف فلفلمنٹ ہوتی ہے لکھنے میں، کیونکہ لکھنے کا تعلق ہے پڑھنے سے، اور پڑھنے کا تعلق ہے علم حاصل کرنا اور سوچنے کی کوشش کرتے رہنا، تخلیق کرنا. اور اگر ایک چیز کی حقیقت پتہ چلے تو امیڈیٹلی فوراً آپ کو محسوس ہوتا ہے دریافت کریں اس حقیقت کے پس پردہ اور کون سی حقیقت ہے. انگریزی میں کہہ سکتے ہیں ٹروتھ is like an onion, which is you constantly keep peeling it to find out what is the actual truth. So writing has given me the greatest sense of fulfillment. اور دوسرا ہے رابطہ کرنا ایسے انسانوں کے ساتھ جو رضاکار حیثیت میں دنیا کو بڑے محدود انداز میں تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں. تو پورے پاکستان میں بھی اور بین الاقوامی سطح پر میں بہت خوش قسمت ہوں کہ ایسے اتنی بڑی تعداد میں ایسے حضرات، ایسے خواتین کے ساتھ میں شرکت کرتا ہوں رضاکار تنظیموں میں، جو چاہے یتیم بچوں کا دیکھ بھال ہو، چاہے دور دراز علاقے میں بہت پسماندہ حال میں غریب ترین لوگ ہوں، چاہے وہ اقلیت ہو، جیسے تھرپارکر میں غیر مسلمان کی تعداد تقریباً 50% ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور ان کے اندر کیونکہ کاسٹ سسٹم ہے تو بعض کاسٹ بہت زیادہ پسماندہ ہیں، تو ان کے ساتھ ہم نے ایک رشتہ جوڑا کچھ 35 سال پہلے، وہ آج بھی زندہ ہے. اور اسی طرح چاروں صوبوں میں جہاں بھی یہ محسوس ہوا کہ ہمیں ایک موقع ملے گا تعلیم اور اپنے ذمہ داریوں کا احساس دلانا، صرف حقوق کے بارے میں نہیں. زیادہ تر لوگ اپنے حقوق مانگتے ہیں، لیکن حقوق کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے. بالکل صحیح. صرف مانگنا نہیں ہے کہ جی مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، ریاست مجھے یہ کر کے دے، حکومت مجھے یہ کر کے دے. وہ کرنا ضرور چاہیے، لیکن ہر شہری ایک فرد ہے ایک اجتماعی حقیقت کا. صرف وہ اپنے غرض یا اپنے مقصد کے لیے نہیں پیدا ہوا. ایک بچہ بھی ہے تو وہ اپنے والدین کی وجہ سے پیدا ہوا، وہ ایک رشتہ ہے. تو دس انٹر کنیکٹڈنس جو مجھے فائدہ ہوا سیکھنے کا اور سمجھنے کا، اور آج تک میں سمجھ رہا ہوں، وہ میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں اور فخر محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان جیسے انوکھے خوبصورت ملک میں میں رہتا ہوں، اور کوشش کرتے ہیں کہ غفلت میں اور اضافہ کرتے جائیں. بہت زبردست. میں 3 جو ہے وہ آپ سے مزید سوال کرنے ہیں. پہلا سوال کہ اس وقت ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں، جس ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں، ہمارا تعلیمی نظام اور دنیا جس طرح سے جدت، اور اسپیشلی اس کووڈ کے بعد تو جو ڈیولپمنٹ اور جو یہ آن لائن چیزیں جس طرح سے ہوئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے ایکسپیرینس سے کہ تعلیمی نظام میں اصطلاحات جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں، کیا امپرومنٹ لائی جا سکتی ہے، جس میں خاص طور پہ ٹیچرس ٹریننگ ہے، جس کو ہم مد نظر رکھ کے تو معاشرے کو ایک بدل سکتے ہیں. تعلیمی نظام سے ہم ان بچوں کی کریٹیوٹی جو ہے اس کو انہینس کرنا ہے بنسبت کہ ہم ان کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کریں. جی ہاں، بالکل صحیح. یہ سب سے بڑا چیلنج پاکستان کے لیے اس وقت تعلیمی نظام ہے، اور ساتھ ساتھ آبادی کے پھیلاؤ میں توازن حاصل کرنا. کیونکہ جتنے بھی آپ اسکول بنا ڈالیں، جتنے نئے اساتذہ ٹیچرز کو ٹرین کریں، اگر ہم غیر توازن بنیاد پر بچے پیدا کرتے جائیں گے، ان بیچارے بچوں کو نہ تعلیم فراہم کر سکیں گے، نہ صحت، نہ غذا. اسی لیے آج 40% تقریباً پاکستانی بچے 40% سٹنٹنگ کا شکار ہیں. سٹنٹنگ کا مطلب میل نرشمنٹ. ان کو غذا صحیح نہیں ملتی، اور وہ غذا صحیح نہیں ملنے کی وجہ سے عمر بھر تک ان کا ذہن اور ان کا بدن متاثر ہوتا ہے. وہ کبھی درست نہیں ہو سکتا. دے ہیو ٹو پرفارم بلو پار کمپیئر ٹو ادرس. تو یہ درست کرنے کے لیے تعلیم کے نظام میں انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ بہت ایک وسیع موضوع ہے. میں صرف 2 ایسپیکٹس پہ اس وقت گفتگو کرتا ہوں. گفتگو کیا
اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں. عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ مکمل طور پر ہمارا ریاستی تعلیمی نظام بیکار ہے, فرسودہ ہے, کہ پرائیویٹ سکولز بہت بہتر ہیں, صحیح کچھ حد تک درست ہے. صحیح لیکن چاروں صوبوں میں جہاں میں کام کرتا صحیح ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ حکومتی سکولز میں بالکل صحیح بعض بہت اچھے بہت اچھے لوگ موجود ہیں, ٹیچرز ہیں, بڑے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور طالب علم ماشاءاللہ اتنے جوش اور جذبے کے ساتھ بڑی طویل ڈسٹنسز سے چل کر آتے ہیں, پڑھنے کا شوق ہے, جذبہ ہے. تو یہ سمجھنا کہ پاکستان میں ہے ہی نہیں, مکمل طور پر تباہ ہے, یہ درست نہیں. البتہ اس کے برعکس سوبرنگ تھاٹ یہ ہے کہ ایک ادارہ ہے, ادارہ آگاہ تعلیم. بالکل صحیح. ہاں, بیلا جمیل صاحبہ لاہور میں ان کی بانی ہیں, آج کل کراچی میں ان کا لرننگ فیسٹیول چل رہا ہے. ہر سال وہ بچوں کا ایک ٹیسٹ کرواتی ہیں قومی سطح پر, دیکھنے کے لیے کہ ان کی اصل میں لرننگ کیا ہو رہی ہے. وہ جو اعداد و شمار سامنے آتے ہیں بڑے بڑے سنگین ہیں, کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں بچے پوری طرح 2 جملے پڑھ کر اس کا اصل مطلب سمجھا نہیں پاتے, کیونکہ ان کو رٹایا گیا ہے, ان کو صحیح طور پہ سوچنے کی تربیت نہیں دی گئی, جس کو کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ. تو جہاں پر اچھے کام ہو رہے ہیں ہمارے تعلیم کے نظام میں, کئی ایسے نقائص ہیں جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات ہے, شاید آپ کو آلریڈی اس کا علم ہو لیکن اس کو دہرانا چاہیے, کہ اس وقت کتنے 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول نہیں جاتے, اور بلکہ 1 ملین 10 لاکھ اساتذہ کی کمی ہے. اس بیسس پہ ہمیں ٹرین کرنا پڑے گا ہنگامی بنیاد پر. کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ ہمارے پیرا ملٹری فورسز, ہمارے سول فورسز, ہمارے فوج کے کچھ حصے, فوج نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ان کے آرمی پبلک سکولز جو انہوں نے قائم کیے نا, اس میں بہت اچھا سٹینڈرڈ مینٹین کرتے ہیں. تو اس جیسا ڈسپلن فورس ہمیں چاہیے جو تعلیم پر توجہ دے, اور یہ ٹیچر کی جو قلت ہے, ٹیچرز کی قلت, اس کو پوری کرے. کیونکہ آئندہ چل کر جس رفتار سے ہماری آبادی ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے, یہ ایک ہمارے لیے اور زیادہ شدید بحران ہوگا. آپ جتنی بھی اکانومی کو بڑھا لیں, اگر آپ توازن نہیں قائم کریں گے, آپ کیا بلکہ ہم سب, پتہ نہیں آپ کتنے بچے پیدا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, لیکن ایک کہاوت تھی 60s میں, اور آج بھی وہ ہونی چاہیے, بچے 2 ہی اچھے. تو توازن ہونا چاہیے. بالکل صحیح, بہت زبردست. ایک اسی کی آبادی کے لحاظ سے, آبادی کے حوالے سے آپ نے بات کی, نوجوان جی تقریباً 65% ہمارے جو ہے وہ نوجوان یوتھ کا جو ہے وہ مشتمل ہے, اور کہتے ہیں کہ ایک بڑا ملک جو ہے وہ اس پر مشتمل بن سکتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, جب ہم نوجوانوں سے ملتے ہیں اور ان کے اندر فرسٹریشن ہے, ڈائریکشن نہیں ہے, پوٹینشل ہے, سکلز ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ, ان سکلز کے ساتھ, لائف کے پرپس کے ساتھ کرنا کیا ہے. تو یہ اتنی بڑی جو تعداد ہے, ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے ٹرین کریں, یا ان کے ساتھ کیا کریں کہ یہ اپنی ذات کو افیکٹو بنا سکیں اور معاشرے کے لیے کارآمد بن سکیں. دیکھیے, اس میں والدین اور خاندان اور ان کے جو ساتھی ہیں بزرگان, ان کا ایک بہت آپ نے بزرگان کا ذکر کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے اندر سب سے بڑا ہمارے معاشرے کے اندر خلا ہے کہ بزرگ نہیں ہے. میں اگر اپنی اس کو زندگی سے ریلیٹ کروں تو میری زندگی میں جو میرے سب سے بڑے مینٹور تھے وہ میرے دادا تھے, اور ان کی انسپریشن کی وجہ سے آج میں یہ کام کر رہا ہوں. تو مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یہ نوجوان نسل جو نا آج اس چیز سے بڑی محروم ہے کہ انہیں کوئی دادا, کوئی نانا جو سمجھانے والا, جو بیٹھنے والا, ان کا دوست میرے خیال میں یہ شاید نہیں. بے شک, لیکن یہ نوجوانوں کو یہ بہانہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے. کئی ممالک ہیں جو تاریخ میں بڑی شدید ضرورت, بہت شدید حالات کو سامنا کرنا پڑا,
جنگ، قتل و غارت، فیمن، کھانے کے لیے نہیں. پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ باوجود غربت کے کوئی شخص میری نظر میں بھوک کی وجہ سے خدا نخواستہ نہیں مرتا. اتنی ہمدردی ہے لوگوں میں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. یہ سوسائٹی میں بھی بہت مثبت پہلو ہے. بہت بڑا زبردست ہمارا یہ ایسپیکٹ ہے، اسٹرینتھ ہے ہماری پاکستانیت کی. تو یوتھ کو بھی چاہیے کہ کچھ حوصلہ کر کے خود کوشش کرے. دیکھے مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ ہماری معیشت آفیشلی جو ہماری معیشت ہے بڑے بحران کا شکار ہے. مہنگائی کی وجہ سے بہت قرض میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہم ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک اور بھی معیشت ہے ہماری جس کو کہا جاتا ہے گگ ایکانومی. بالکل صحیح. اچھا، یہ گگ ایکانومی جو ہے دنیا بھر میں، پاکستان کی گگ ایکانومی ٹاپ 5 میں آتی ہے. بالکل صحیح. اور اس میں نوجوان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آن لائن بیٹھ کے گھر پہ کام کرنا، یا بائکیا کا کام کرنا، یا انڈاکیومنٹڈ کام کرنا، یوٹیوب پہ چینل چلانا. جیسے ایاز صادق صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے، ایاز صاحب ہیں، دیگر اور ٹک ٹاک پہ چلا رہے ہیں. اتنی انوویٹیونیس ہے. تو ہماری یوتھ ایسی بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی اٹ ہیز گیون اپ ہوپ. یہ کہنے سے نا ہم اور زیادہ غفلت پھیلاتے ہیں. There are so many things to do. اتنی چیزیں ہیں جو پاکستان میں ایک شخص بیٹھ کر سوچ کر اکانومی کے ساتھ کفالت کے ساتھ کر سکتا ہے. So there is tremendous scope to use digital technology, to use your mind, to think of the neighborhood you're living in, the town you're living in, and not to become victim of frustration. Never. Think positively. ہر صبح کرن لاتی ہے امید کی، سمجھے؟ تو یوتھ above all must not become pessimistic. اپنی تاریخ پڑھیں، دیکھیں، دنیا کی تاریخ پڑھیں، کتنی چیزیں ہیں سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، لطف اٹھانے کے لیے. موسیقی کو سنیں، پرندوں کی آواز سنیں، پرندوں کی آواز سنیں، سمندر کو دیکھیں اور سمندر میں غلاظت نہ جا کے پھینکیں. احتیاط کریں، احترام کریں، اپنی خوبصورت دنیا کا احترام کریں. تو آئی بلیو دیٹ یوتھ should take charge of their own destiny and not be confused and full of despair. بہت کچھ ہے فخر کرنے کے لیے، اعتماد کرنے کے لیے. جی تھینک یو سو مچ سر. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے، اور یقین مانیں کہ وقت کا بالکل اندازہ نہیں ہوا. اور میں جب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جاتے جاتے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ویسے تو آپ کی تمام باتیں ہی یہ بڑا زبردست میسیج اور بڑی انلائٹن کنورسیشن تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ جب تک ہمارے معاشرے میں ہیں، کہیں نہ کہیں امید ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور ایک انسپریشن ملتی ہے کہ ہم نے زندگی کو بامقصد بنانا ہے، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کے لیے فائدہ مند بنانا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے. اور آپ کی یہ لائف اور آپ کی کنٹریبیوشن سے ہم یہ چیز جانتے ہیں. سو ونس اگین تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویئرز. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اور آج جو ہماری گفتگو ہوئی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بہت جو ہے وہ فروٹفل ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، حالات اور مسائل کا رونا رونے سے جو کچھ ان کے پاس ہے ان اپرچونٹیز کو اویل کرتے ہیں، اور ان اپرچونٹیز کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں جو ان کے رستوں میں آنے کے لیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ.